अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है, मई की 31 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका जिस मकसद से अफगानिस्तान गया था वो हासिल कर चुका है, इसलिए तारीख की तवील तरीन फौजी तैनाती ख़त्म की जा रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हम अमरीकी तारीख में किसी भी जंग के दौरान फौजियों की तवील तरीन तैनाती को ख़त्म करने के करीब हैं, यानी अफगानिस्तान में अपने फौजियों की मौजूदगी को। हम एक वाज़ेह मकसद के साथ अफगानिस्तान गए थे, उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने 9/11 के हमले किए और अलकायदा को अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने से रोकें ताकि वो मुस्तकबिल में अमरीका पर हमले हासिल न करें। उनका कहना था कि हमने वो मकसद हासिल कर लिया। अब मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम अफगानिस्तान के हर हिस्से में रहे हैं, वादी कुन्नड़ से जुनूब के इलाके तक, पोस्त की फसलों को देखते हुए और उनके दरमियान वो सब बंजर बयाबान इलाका है, लेकिन हम वहाँ पहुँचे और अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दीं। ये थे सदर बाइडन के अल्फाज। अफगान वजारत बराए अमन के अहदेदारों का कहना है कि अफगानिस्तान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के कुछ अरकान मंगल को दोहा वापस पहुंचेंगे। वजारत की तर्जुमान नाजिया अनवरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि टीम के बाकी मेंबरान भी जल्द दोहा वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात में दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि मुज़ाकरात का आगाज़ वहीं से होगा जहां से ये मुनक़ता हुए थे। 13 मई को होने वाले इजलास में अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान और तालिबान मुज़ाकराती टीम के मुतअद्दिद मेंबरान ने शिरकत की थी, जिनमें तालिबान के नायब रहनुमा और दोहा दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर शामिल थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 11 सितंबर तक अमरीकी फौजियों के अफगानिस्तान से इनखला के ऐलान के बाद दोहा में होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए थे। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे कापीसा में शादी की एक तकरीब में घर पर मार्टर गोला लगने से कम से कम 6 अफगान शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। अफगान सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक ये मार्टर हमला सूबे कापीसा के ज़िले ताक़ब में हफ्ते की शाम उस वक्त हुआ जब वहाँ एक शादी की तकरीब जारी थी। इस इलाके में अफगान हुकूमती फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई की भी इत्तलात मिली हैं। सूबाई पुलिस के तर्जमान शाइख शोरिश ने तालिबान पर मार्टर गोला दागने का इल्ज़ाम लगाया है। उनके बकौल धमाके से मुतासर होने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। अलबत्ता तालिबान के तर्जुमान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है और कहा है कि मार्टर गोला अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायर किया गया था। दूसरी जानिब काबुल में मौजूद एक सीनियर पुलिस ओहदेदार के मुताबिक वाक़े में कम से कम 10 अफराद मौत का शिकार हुए और 18 जख्मी हुए हैं। तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान हालिया दिनों में लड़ाई में शिद्दत ऐसे मौके पर सामने आई है जब अमरीका और नेटो अफवाज ने 1 मई से अफगानिस्तान से इनखला का अमल जारी किया है। दरियासना अमरीका की जानिब से मुसलसल सिफारती कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह फरीकैन यानी अफगान हुकूमत और तालिबान तवील जंग के खात्मे के लिए अमन माहिदे पर इत्तेफाक कर लें। ताहम गुज़श्ता बरस सितंबर में कतर में शुरू होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का अमल इंतहाई सुस्त रवी और गैर यकीनी कैफियत से दो चार है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर ताख़ीर करने और रुकावटें हायल करने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता माह कहा था कि अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई में रवां बरस के पहले 3 माह में लगभग 1800 अफ़गान शहरी मौत का शिकार हुए या जख्मी हुए। अमरीका में साबिक़ फौजियों की याद में पीर को मेमोरियल डे मनाया जा रहा है। मेमोरियल डे की मुनासबत से इख्तितामी हफ्ता मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत के लिए सदर जो बाइडन न्यूकासल शहर गए, जहां उन्होंने डेलावेयर मेमोरियल ब्रिज पर साबिक़ अमरीकी फ़ौजियों की यादगार पार्क का दौरा किया। मुल्क के कमांडर इन चीफ के तौर पर इतवार को मुनक़िदा मेमोरियल डे की उनकी ये पहली तकरीब थी जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक़ फ़ौजियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया।
بائیڈن نے اپنے صاحبزادے بو بائیڈن کی چھٹی برسی کے موقع پر انہیں بھی خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ڈیلیویئر آرمی نیشنل گارڈ میں بحیثیت میجر خدمات انجام دی تھیں۔ سرطان میں مبتلا جو بو بائیڈن سن 2015 میں انتقال کر گئے تھے، اس سے قبل وہ امریکی افواج کے ہمراہ عراق میں تعینات رہے تھے۔ سن 1868 کی خانہ جنگی کے دوران مئی کے اواخر میں امریکہ میں میموریل ڈے کا اجرا ہوا تھا، جس کا مقصد جنگوں میں جان دینے والے امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ یہ دن اب ہر سال مئی کے آخری پیر کو منایا جاتا ہے اور اس روز امریکہ میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن منگل کو ریاست اوکلاہوما کے شہر ٹلسا جائیں گے اور وہاں قتل عام میں مارے جانے والوں کی یاد میں 7 سالہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ 31 مئی اور 1 جون 1921 کو سفید فام حملہ آوروں نے سیاہ فاموں کی آبادی پر حملہ کر دیا تھا، جس میں 300 افراد ہلاک اور 10,000 بے گھر ہو گئے تھے۔ صدر بائیڈن کی آمد پر 4 لاکھ آبادی والے اس شہر میں ایک نئے عجائب گھر کا افتتاح بھی ہوگا، جس میں قتل عام کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں نے 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں۔ ایران اور 6 بڑے ملک اپریل سے ویانا میں اس بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں کہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے امریکہ اور ایران کون سے اقدامات کریں۔ ایرانی ترجمان سعید خطیب زادہ نے ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں کہا کہ ویانا میں مذاکرات کا ہر دور آخری ہو سکتا تھا، ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن کلیدی نکات باقی ہیں۔ ویانا مذاکرات بے نتیجہ نہیں رہیں گے۔ مذاکرات میں شریک مغربی حکام سے معلومات لینے والے خطے کے ایک سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کی ذمہ داریوں کی وضاحت کرنے والے سمجھوتے کا اعلان ویانا میں اسی ہفتے ہوگا۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہفتے کو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی میں مظاہرین نے اسرائیل کے لیے امریکی امداد ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ لنکن میموریل کے احاطے میں لگ بھگ 1,000 سے زائد مظاہرین جمع ہوئے، جنہوں نے فلسطین کے پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کا اہتمام ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب حال ہی میں اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان غزہ میں 11 روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد سیز فائر ہوا تھا۔ اسرائیل کو اقوام متحدہ اور کئی ممالک کی طرف سے حالیہ دنوں میں غزہ میں بمباری کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں امن پسند کارکنوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں نے کئی مظاہروں میں غزہ میں اسرائیلی حملوں میں جان و مال کے نقصان کے خلاف آواز بلند کی۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو طاقت کے بے جا استعمال کے الزامات کو رد کرتے رہے ہیں۔ ان کا یہ موقف رہا ہے کہ انہیں حماس کے راکٹ داغنے کے جواب میں اپنے ملک اور لوگوں کے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ مصر اور اسرائیل نے اتوار کو دونوں ملکوں میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات کیے، جن کا مقصد غزہ میں کمزور سیز فائر کو برقرار رکھنے اور اس کی تعمیر نو کی کوشش کرنا تھا۔ قاہرہ میں مصری وزیر خارجہ سامح شکری نے اسرائیلی ہم منصب گابی اشکنازی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی پر غور کیا گیا، جو 1 عشرے سے زیادہ عرصے سے معطل ہیں۔ قاہرہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے مطابق یہ کسی اسرائیلی وزیر خارجہ کا 2008 کے بعد مصر کا پہلا دورہ تھا۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے ہاتھ ملا لیا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع اور یامینا پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ نے یائر لیپٹ کی یش عتید پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت سازی کا اعلان کیا ہے۔ نفتالی بینٹ نے اتوار کو اتحادی حکومت کی تشکیل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب یا تو 5ویں مرتبہ انتخابات ہوں گے یا اتحادی حکومت بنے گی۔ اپریل سن 2019 کے بعد سے اب تک اسرائیل میں 4 مرتبہ انتخابات ہو چکے ہیں، تاہم کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل کر کے حکومت بنانے میں ناکام رہی ہے۔
اسرائیل کے صدر بدھ کو نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کریں گے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کہتے ہیں کہ رواں سال حج کے حوالے سے سعودی عرب نے تاحال واضح پالیسی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ البتہ حکومت محدود تعداد میں عازمین کو بھیجنے کے لیے انتظامات کی تیاری کر سکتی ہے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ وقت چونکہ کم رہ گیا ہے تو سعودی عرب کے لیے رواں سال معمول کے مطابق حج کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ اور وزارت مذہبی امور پاکستان میں لگائی جانے والی چین کی ویکسین کی منظوری کے معاملے پر ریاض سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ پر امید ہے کہ حج پالیسی کے اعلان سے قبل یہ معاملہ طے پا جائے گا۔ پاکستان میں صحافی برادری نے جہاں حکومت کی جانب سے جرنلسٹ پروٹیکشن بل سن 2021 کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کو سراہا ہے، وہیں حکومت کی جانب سے تجویز کردہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس اتھارٹی کے قیام سے حکومت سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے جو اب تک حکومتی کنٹرول سے باہر ہے اور وہاں کھل کر حکومت کے خلاف تنقید ہو رہی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اتھارٹی کے قیام کی تجویز کا دفاع کیا ہے اور اسے ضروری قرار دیا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم جاری ہے، جبکہ اتوار کو چین کی سائنو ویک ویکسین کی مزید 5 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کا طیارہ ویکسین کی خوراکیں لے کر اسلام آباد پہنچا۔ گزشتہ ہفتے بھی PIA کے ذریعے سائنو ویک ویکسین کی 20 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچائی گئی تھیں۔ حکام کے مطابق پاکستان کو اب تک مجموعی طور پر کورونا ویکسین کی 1 کروڑ 30 لاکھ خوراکیں موصول ہو چکی ہیں۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے جنوبی ایشیائی ممالک کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے لیے چین سے رجوع کر رہے ہیں، کیونکہ بھارت نے اپنے ملک میں وائرس کے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ اور ویکسین کی بڑھتی ہوئی طلب کے باعث اس کی برآمد معطل کر دی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے بیجنگ کو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل بحر ہند کے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں مدد ملے گی۔ چین نے اپنی سائنو فارم ویکسین کی 11 لاکھ خوراکیں سری لنکا کو دی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کو اس مہینے چین سے پہلے عطیے میں 5 لاکھ خوراکیں موصول ہوئی ہیں۔ چین نے نیپال کو بھی ویکسین کی مزید 10 لاکھ خوراکیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا کے پروگرام ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ویکسین کی برآمد میں معطلی بیجنگ کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کے موقع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب بیجنگ کو اپنی ساکھ کے سلسلے میں مشکل وقت کا سامنا ہے، ویکسین ڈپلومیسی اس کام میں چین کی مدد کر سکتی ہے۔ بھارت میں نریندر مودی حکومت کی جانب سے منظور کردہ متنازعہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 6 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ چونکہ یہ قوانین ان کے مفادات کے خلاف ہیں، اس لیے حکومت ان کو واپس لے، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے مفاد میں ہیں، اس لیے وہ انہیں واپس نہیں لے گی، البتہ ان میں ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت اور کسان تنظیموں کے درمیان 12 ادوار کی بات چیت ہوئی ہے جو بے نتیجہ رہی ہے۔ 22 جنوری کے بعد سے مذاکرات کا سلسلہ بند ہے۔ تحریک کے 6 ماہ مکمل ہونے پر کسانوں نے 26 مئی کو یوم سیاہ منایا اور وزیر اعظم اور دیگر وزراء کے پتلے نذر آتش کیے۔ 28 مئی کو ہونے والے کسانوں کے مشترکہ محاذ کے اجلاس میں آئندہ سال 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں BJP کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی منگیتر کیری سائمنڈز سے ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل میں ہفتے کو منعقدہ ایک خفیہ تقریب میں شادی کر لی ہے۔ برطانوی اخبارات دی سن اور میل آن سنڈے نے برطانوی وزیر اعظم کی شادی کی خبر دی تھی، جس پر ہفتے کو بورس جانسن کے دفتر ڈاؤننگ اسٹریٹ نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ البتہ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اتوار کو بورس جانسن کے دفتر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور کیری سائمنڈز نے ہفتے کو
ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل میں منعقدہ ایک چھوٹی تقریب میں شادی کر لی ہے۔ ان کے بقول وہ دونوں آئندہ گرمیوں میں اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شادی کا جشن منائیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔